Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Anwar, founder and CEO of Blue Apple Trainers and a business coach. हमारा आज का टॉपिक है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन यूएई। यूएई जो है ना वो दुनिया का हब है शॉपिंग के लिए। पूरी दुनिया से लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं, तो वहाँ हर तरह की चीज़, हर क्वालिटी की चीज़, हर वैल्यू, हर प्राइस की चीज़ बिकती है। और इसके अलावा सस्ती चीज़ें भी बिकती हैं, क्योंकि वहाँ एवरेज लोग भी रहते हैं और वर्कर्स भी रहते हैं। ख़ास तौर से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, आप देखिए हर मुल्क से हज़ार लोग जो है वहाँ रहते हैं, और उनकी नीड जो है, उनकी भी तो नीड है ना चीज़ें ख़रीदने की। वो सस्ती प्राइस की लेंगे क्योंकि उनके पास इतनी गुंजाइश नहीं है। जो लोग दुबई, ख़ास तौर पे दुबई के अंदर है। और इस दफ़ा अगर देखा जाए ना तो हाईएस्ट एक्सपोर्ट पाकिस्तान की मैंगो की वहीं हुई थी, और पाकिस्तान अच्छी खासी एक्सपोर्ट करता है वहाँ पर। और लेकिन चूँकि ऑयल की वजह से इंपोर्ट वहाँ ज़्यादा है तो नेगेटिव रहता है, तो हमारा सरप्लस नहीं हो पाता। लेकिन हमारे पास तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी है ना। अच्छा, इसके अलावा एक और आस्पेक्ट देखिए, अभी रिसेंटली क्या हुआ, ट्रंप जब आया तो उसने कुछ दुनिया के अंदर टैरिफ को छेड़छाड़ कर दिया। पूरी दुनिया के अंदर उसने टैरिफ को छेड़छाड़ कर दी, टैरिफ बढ़ा दिया। पाकिस्तान का टैरिफ कितना बढ़ा है? पाकिस्तान का टैरिफ उसने 29% बढ़ाया है। अब हमारा जो भी पहले टैक्स लग रहा था, हमारी जो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे थे अमेरिका के अंदर, और उसका जो है उसके ऊपर जो है वो तकरीबन जो है 29% टैक्स लगेगा। हमारी एक्सपोर्ट अच्छी खासी थी अमेरिका के अंदर, और वहाँ हम सरप्लस थे, क्योंकि हम 7-8 बिलियन डॉलर के दरमियान एक्सपोर्ट करते थे और 1.5-2 बिलियन डॉलर्स के दरमियान हमारी इंपोर्ट थी। तो हमारी इंपोर्ट बहुत कम थी। अब हमारी एक्सपोर्ट जो है वहाँ पर मसला आएगा। तो अब अगर हम यही चीज़ें कुछ वहाँ से बनवा के, जैसे यहाँ से बांग्लादेश भी गारमेंट हमारा जाता था, वहाँ सिलता था, कपड़ा जाता था, बेसिकली वहाँ सिलता था। एक ज़माने के अंदर अगर आप देखो तो एक गारमेंट्स के अंदर कोटा था अमेरिका का, ख़ास तौर पे कोटा था। हमारा टी शर्ट और दूसरे कपड़ों पे कोटा था, और अच्छा खासा महंगा कोटा था। तो हमारे लोग क्या करते थे कि वो वहाँ पर मिडल ईस्ट के अंदर, सऊदी अरब और ओमान वगैरह के अंदर वो अपनी फैक्ट्रियाँ लगाते थे। यहाँ से कपड़ा पाकिस्तान से जाता था, और उसके बाद फिर वो वहाँ के लोग यहाँ से अपने लोग ले जाते थे, और वो वहाँ पर उनको से कपड़े सिलवा के भेजा करते थे। तो आज हम वहाँ से ये काम कर सकते हैं ना, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो गई। 19% का टैक्स का डिफरेंस है। अगर आप पाकिस्तान से एक चीज़ एक्सपोर्ट करते हो और वही चीज़ आप दुबई से एक्सपोर्ट करते हो, तो आपको 19% का एज मिलता है ना। तो ये बहुत बड़ी परसेंटेज है। तो आप ये काम भी कर सकते हो, कितना भी अपॉर्चुनिटी हो जाए। अच्छा, इसके अंदर ये एक तो आप वहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हो, एक काम तो ये। दूसरा काम ये कि वहाँ पर भी आप काम कर सकते हो। आप पाकिस्तान से माल मंगाओ, वहाँ से किसी जगह से मंगाओ, या आप ट्रेडिंग करो, वहीं से माल लो, वहाँ से बेचो। जो होलसेलर और इम्पोर्टर्स हैं उनसे माल ख़रीदो और आप उनको माल को बेचो। तो उसके अंदर अब उन्होंने क्या किया है, रिसेंटली उन्होंने ये किया है कि उन्होंने, अगर आप सिंगल आइटम पे डील करते हैं तो कोई 15-16 लाख रुपए का, पाकिस्तानी 15-16 लाख रुपए का आपको लाइसेंस पड़ेगा। आप एक आइटम मंगा सकते हो, एक किसी भी आइटम में आप बिज़नेस कर सकते हो। पाकिस्तान से आप मंगा के ख़ुद आप सेल कर सकते हो, अपने तौर पे कर सकते हो। और दूसरी बात यह है कि आप पाकिस्तान से अगर आप एक से ज़्यादा आइटम मंगाना चाहते हो तो 25-26 लाख पाकिस्तानी का वहाँ लाइसेंस है, जिसके अंदर आप 4 पार्टनर्स रख सकते हो, और 6 बंदे भी पाकिस्तान से आप बुला के अपने पास रख सकते हो, अपनी दुकान पे या अपने ऑफिस पे, या जो भी आप कारोबार करना चाहते हो। ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप इसके अंदर जो है बहुत कुछ कर सकते हो ना। आप इसके अंदर, इसमें काम करना आसान है, वहाँ विज़िट करना आसान है ना, नज़दीक है, आप विज़िट कर सकते हो। वहाँ पे आप विज़िट करके वहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो। कस्टमर आपका कोई ना कोई मिलने वाला दोस्त है, बाप, रिश्तेदार कोई वहाँ रहता हो, उसके थ्रू भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो मार्केट। और अगर आपका वो ट्रस्ट बन जाता है तो आपको हो सकता है कि वो एडवांस में पैसे दे दें, तो आप वहाँ पे काम कर सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आप काम कर सकते हो। आप उसके अंदर अगर आप देखो, उसके अंदर मैंगो का काम हो सकता है, उसके अंदर जो है चेरी का काम हो सकता है, उसके अंदर वहाँ पर सिट्रस फ्रूट का काम हो सकता है, अवाकाडो का काम हो सकता है, और बहुत सारे काम ये फलों के हो सकते हैं, डेट्स, खजूरों का काम हो सकता है। ये बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान से वहाँ जाती हैं। इसके अलावा आप फ्रेश सब्ज़ी का काम कर सकते हो वहाँ पे। इसके अलावा आप ड्राइड वेजिटेबल हैं, वेजिटेबल पाउडर्स हैं, ख़ास तौर पे करेला हो गया, अदरक हो गया, इनके पाउडर्स वहाँ पे बिकते हैं।
تو یہ آپ کام کر سکتے ہو. اس کے علاوہ فرائیڈ انین کا کام کر سکتے ہو, ڈی ہائیڈریٹڈ فروٹ کا کام کر سکتے ہو, ڈرائی فروٹ کا کام کر سکتے ہو. یہ بہت بڑی رینج ہے. اس کے علاوہ وہاں پر آپ جو ہے اچار کا کام کر سکتے ہو, چٹنیوں کا کام کر سکتے ہو, مربع جات کا کام کر سکتے ہو. آپ یہ کام بھی بڑا آسانی سے کر سکتے ہو. ٹنڈ فوڈ کا کام کر سکتے ہو آپ وہاں پر. یہ چیزیں بھی آپ وہاں پر ایکسپورٹ کر سکتے ہو. اور اس کے علاوہ جو ہے پوٹیٹو کا بڑا کام ہے. یہاں سے آلو بہت جاتا ہے وہاں پر. لیکن یہ کام کرنے سے جو فریش فوڈ کا کام ہے, اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا جو بھی فریش فروٹ ہے یا ویجیٹیبل ہے اس میں آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی. اس میں بغیر LC کے, بغیر ایڈوانس لیے آپ نے کام نہیں کرنا, کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ زبانی بات کرو گے نا تو وہ کہے گا جی یہ 10 درہم کی بک جائے گی, آرام سے بک جائے گی 10 درہم کی. آپ یہ چیز آپ جب وہاں ایکسپورٹ کریں گے تو پتہ لگے گا کہ نہیں جی, وہ آپ کو کہے گا جی یہ تو اب 5 کے اندر بھی نہیں بکتی, اور پھر آپ کا مال سڑنے لگ جائے گا. آپ مجبوراً اس کے اندر کہو گے کہ ٹھیک ہے جو بھی مل رہا ہے دے دو, تو آپ نقصان کرو گے. تو اس میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے فریش فوڈ کے اندر. اس کے علاوہ جو ہے جو ہمارا جو سی فوڈ ہے وہ بھی جاتا ہے, گوشت جاتا ہے, خاص طور پہ بکرے کا گوشت بہت جاتا ہے وہاں پر, بکرے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں بہت بڑی مارکیٹ ہے, بہت بڑی مارکیٹ ہے. خالی اس میں سے آپ جتنے کام میں بتا رہا ہوں ایک کام بھی پکڑ لیں گے تو بہت بڑا کام ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو ہے باسمتی اور نان باسمتی رائس کا بہت کام ہے, بہت بڑی مارکیٹ ہے وہ چاول کی. پچھلے تو پیریڈ کے اندر ہم نے جو پاکستان سے ایکسپورٹ کیا وہ $4 بلین سے زیادہ کی چاول کی ایکسپورٹ کی ہے ورلڈ کے اندر. تو وہ چاول کا بھی بڑا اچھا کام ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اس کے اندر کپڑوں کا آپ دیکھیں تو ٹی شرٹس ہیں, جینس ہیں, لیڈیز اور مینس جو ڈریسز ہیں وہ ہیں, بوتیک آئٹمس ہیں, اور جو انٹرنیشنلی کپڑے پہنے جاتے ہیں جو یہاں سے یورپ اور امریکہ کو ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ بھی آپ وہاں بھیج سکتے ہو, کیونکہ وہ دنیا جان کے لوگ وہاں سے خریدتے ہیں نا. تو وہ بہت بڑی مارکیٹ ہے, اس کے حساب سے بہت زیادہ دنیا میں سب سے زیادہ وزٹ ہی وہاں کرتے ہیں لوگ. تو وہاں پر آپ یہ کام کر سکتے ہو. اس طریقے سے یہ آپ کام کر سکتے ہو. اس کے علاوہ جو دوسرے بہت سارے ڈریسز ہیں وہ آپ کر سکتے ہو. اس کے علاوہ جو ہے آپ جو فٹ ویئر ہے لیڈیز اور جینٹس کا, بچوں کا, یہ بھی آپ کام کر سکتے ہو. لیدر آئٹمز آپ بہت سارے کر سکتے ہو, بیگس ہیں, بیلٹس ہیں, پرسز ہیں, اس طرح کے آپ بہت سارے کام کر سکتے. جو نان لیدر کے جو وہ آرٹیفیشل اس کے لیڈیز بیگس ہوتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہو. کلچ بیگس کا کر سکتے ہو. آپ چاہے ڈائریکٹ کر کے کرو یا یہاں سے کرو یہاں سے آپ کسی سے بنوا لو یا آپ تھوک سے لے لو تو بھی آپ کو فائدہ ہوگا. لیڈی سینڈلز کا بڑا کام ہے وہاں پر, اور بہت بڑی سیل ہے. ہر قسم کی پرائز کی سینڈلز کا وہاں بڑا اچھا کام ہے. جو ہر لیول کے لوگ وہاں رہتے ہیں, غریب سے غریب, امیر سے امیر, آتے بھی ہیں رہتے بھی ہیں. تو آپ کو ہر قسم کی اس کے علاوہ اسپورٹس گڈس کا بڑا کام ہے. پھر سرجریکل آئٹمس کا بڑا کام ہے. تو آپ یہ کوئی سا بھی کام کر سکتے ہو. اس کام کے اندر آپ کو فائدہ ہی فائدہ انشاءاللہ ہوگا. اور آپ تھوڑا سا مارکیٹ کو سرچ کرو, وزٹ کرو اپنے لوگوں سے کر کے, اور وہاں دیکھو کون سی چیز آپ کو کیا بھاؤ ملتی ہے وہاں ملتی ہے, اور آپ کیا بھاؤ یہاں سے لے سکتے ہو, اور اس کے اوپر فریٹ کتنا ہوگا. جو فریش چیزیں ہیں وہ تو بائی ایئر جا رہی ہوتی ہیں, جو ویجیٹیبل وغیرہ, گوشت وغیرہ, یہ چیزیں جو جا رہی ہیں, فروٹ جا رہا ہوتا ہے. باقی جو چیزیں ہیں وہ بائی سی بھی جاتی ہیں, تو اس کے اندر ٹائم تھوڑا زیادہ لگتا ہے. لیکن آپ بائی سی, بائی ایئر, جو بھی اس کے اندر کرائیں, آپ کو تھوڑا سا وہ ایکسپورٹ کا پروسیجر سمجھنا ہوگا. اور اس کے علاوہ جو ہے کرائے کو اور یہ ساری کیلکولیشنز کا, کیونکہ اس کے اندر ایک تو چیز ہے FOB. آپ سمجھو کہ یہ FOB ہے, اور وہ کہے کہ نہیں جی یہ تو میں نے جو آپ کو ٹرمز دی ہیں وہ تو یہ ہے کہ آپ میرے گھر پہ پہنچا کے دو گے, میرے ویئر ہاؤس میں پہنچا کے دو گے. تو آپ کو یہ ٹرمز بڑی احتیاط سے سمجھنی ہے. آپ کا جو فریٹ فارورڈ ہے ڈر ہے وہ آپ کو بہت چیزیں سمجھا دے گا. آپ کسٹم کے پروسیجرز کو سمجھو, آپ اس سے سمجھو. اس کے علاوہ آپ کسی ایکسپرٹ سے جو ہے وہ سمجھو, گائیڈنس لو, اور اس کو جو ہے جب تک آپ کے پاس فل ٹائم اسٹاف نہیں ہوتا آپ پارٹ ٹائم کسی سے جو ہے ریٹینرشپ کے اوپر کسی بندے کو رکھ لو, کنسائنمنٹ ٹو کنسائنمنٹ, کہ میں اتنے پیسے دوں گا, میری یہ کنسائنمنٹ ایکسپورٹ کر دو گا. تو وہ آپ کے ڈاکومنٹ سے لے کے ہر چیز آپ کی جو ہے وہ آپ کو گائیڈ کرتا چلا جائے گا, پرائسز اور کاسٹنگ اور وہ سارا کچھ کرتا چلا جائے گا. تو وہ آپ اس کے اندر کر سکتے ہو. اس کے اندر اچھا سلیکشن آف گڈس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں,
آپ کی نالج کس چیز کے اندر ہے, آپ کے علاقے میں کون سی چیز مل جاتی ہے آسانی سے, اور کون سے لوگ ہیں جو وہاں پر آپ کے جو سوشل سرکل میں یا رشتہ داروں میں لوگ ہیں جو آلریڈی جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں, ان سے آپ گائیڈنس لے سکتے ہو. اس کے علاوہ آپ کوشش کرو کم سے کم 5 ایکسپورٹرز کے ساتھ وقت زیادہ بتاؤ, خاص طور پہ وہ 5 ہوں جو مڈل ایسٹ کے اندر اور سعودی عرب میں وہ ایکسپورٹ کرتے ہوں. یو اے ای کے علاوہ بھی قطر, بحرین, کویت وغیرہ ایکسپورٹ کرتے ہو, ان کے ساتھ رہو کیونکہ وہ ایک جیسی مارکیٹ ہے آلموسٹ. تو وہ آپ اس کو وہ دیکھ لو. تو سلیکشن کے حساب سے ہی کرو. اچھا, اپنا نام کے حساب سے جو بھی آپ کا نام رکھو, آپ اس کے اندر ایک تو اچھا اٹریکٹیو ہو, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے سوشل میڈیا پیجز آپ بناؤ. جیسے ویب سائٹ ہے وہ آپ اس کی بناؤ. اس کے علاوہ جو آپ اس کا یہ ویب سائٹ کے علاوہ اس کے جو فیس بک پیج ہے, انسٹاگرام ہے, لنکڈ ان ہے, یہ بھی چیزیں آپ اس کی ڈیولپ کرو. اور کوشش کرو کہ آپ اپنی کمپنی کو پرائیویٹ لمیٹڈ رجسٹر کرا لو SECP سے. اس کا سسٹم بڑا آسان ہے, آپ ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہو اور کسی لائر یا کنسلٹنٹ سے بھی کر سکتے ہو. اس کا ہیڈ آفس تو اسلام آباد میں ہے SECP کا, لیکن اس کی برانچز مختلف شہروں میں ہیں, لاہور میں بھی ہے, کراچی میں بھی ہے. تو آپ جہاں بھی جس شہر سے نزدیک پڑتے ہو آپ چلے جاؤ, آپ خود بھی رجسٹر کرا سکتے ہو SECP کے. وہ اس سے امپریشن اچھا پڑتا ہے, لوگ آپ کے ساتھ کام کریں گے. آپ اگر اس کے اندر ایک کمپنی کے نام سے خالی کرتے ہو تو جس طرح فلک اینڈ کمپنی ہے, تو وہ کہیں گے کہ یہ بندہ پتہ نہیں آج ہے کل ہوگا کہ نہیں ہوگا, وہ نہیں کرے گا. لیکن اگر فلک پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے کرتے ہو تو وہ ایک ٹرسٹ ہوگا, آپ کو ایڈوانس بھی دے دے گا. اور یہ کام کرنے کے لیے آپ کو بہت بڑی اماؤنٹ نہیں چاہیے, آپ چند لاکھ سے بھی کام کر سکتے ہو, حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی جو کنسائنمنٹ ہے 1 لاکھ کی بھی بیچ سکتے ہو. ہینڈی کرافٹس بھی بہت جاتی ہیں اس کے اندر, وہاں پر ہینڈی کرافٹ کی بڑی مارکیٹ ہے, اور پاکستان کے مختلف علاقوں کی ہینڈی کرافٹ بہت اچھی ہے جو وہاں چلتی ہے, اور وہاں سے دنیا جہان کے لوگ وہ ہینڈی کرافٹ لے کے جاتے ہیں, تو اس کی بھی بڑی اچھی مارکیٹ ہے. تو آپ کو یہ بہت ساری چیزوں کی, آپ اس میں یہ بھی کر سکتے ہو کہ کسی ایک آئٹم پہ کام کرو. اور اگر آپ جیسے فریش فروٹ اور جو بنی بنائی چیزیں بلک والی چیزیں کرو گے تو آپ کو 10-15% کا پروفٹ ہوگا. لیکن اگر وہ چیزیں آپ مینوفیکچرڈ چیزیں لے کے جاتے ہو تو 20-25% کا آپ کو پروفٹ ہو جائے. اور اگر وہ آپ خود بناتے ہو تو وہ آپ کو اور زیادہ پروفٹ ہوگا. آپ اس کے اندر جو فٹ ویئر کا کام ہے جو امریکہ کرنا ہو, آپ وہ وہاں لے جا کے لیدر, اور آپ اس سے بندے لے جا کے آپ وہ کام کر سکتے ہو, وہاں سے ایکسپورٹ کر سکتے ہو. وہاں کے اوپر سے 10% لگے گا, پاکستان سے جائے گا تو 29% لگے گا. وہ بڑا مہنگا ہو جائے گا, بڑا مشکل ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے اگر آپ گارمنٹس کو کرتے ہو, ٹی شرٹ وغیرہ کرتے ہو, تو وہ بھی آپ کو ایج ہوگا. پاکستان سے 29% ایڈیشنل ٹیکس جائے گا, وہاں سے صرف 10% جائے گا. تو آپ اس کو بھی کر سکتے ہو. باقی آپ کو جو پروسیجرز ہیں کسٹم سے پوچھنا پڑے گا, وہ سارا کچھ دیکھنا پڑے گا. جہاں تک کانٹیکٹس کا تعلق ہے, کانٹیکٹس آپ کو جو ہے وہ TDAP سے بھی مل سکتے ہیں. TDAPs کی خاص طور سے لائبریری سے مل سکتے ہیں, کسٹم کی پبلیکیشن سے مل سکتے ہیں, آپ کو فریٹ فارورڈر سے مل سکتے ہیں, آپ کو مختلف ایسوسیشن سے مل سکتے ہیں, مختلف چیمبر سے مل سکتے ہیں. آپ اگر جیسے گارمنٹس کا کام کر رہے ہو تو آپ کو گارمنٹس کی ایسوسیشن ہے, پاکستان ریڈی میڈ گارمنٹ ایکسپورٹ ایسوسیشن ہے, اس کی ممبرشپ لینی ہوگی. وہاں سے بھی آپ کو کانٹیکٹ اور انفارمیشن, اور جو آرڈرس نئے آئیں گے وہ آپ کو ملیں گے. نٹ ویئر ہے تو نٹ ویئر کی آپ کو وہ لینی پڑے گی. پاکستان ہوزری مینوفیکچرر ایسوسیشن جو ہے PHM ہے, اس کی ممبرشپ لینی پڑے گی. اگر رائس ہے تو رائس ایکسپورٹ کارپوریشن رائس ایکسپورٹ آف پاکستان, اس کی آپ کو وہ لینی. تو وہاں سے بھی انفارمیشن اور کانٹیکٹس ملیں گے, اور جب کوئی ڈیلیگیٹ آئے گا تو وہ آپ کو انفارمیشن ملیں گی. اس کے علاوہ یہاں سے ڈیلیگیٹس جاتے ہیں, اس کے اندر FPCCI بھی ڈیلیگیٹس لے کے جاتا ہے, UAE, دبئی وغیرہ. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ہمارا TDAP بھی لے کے جاتا ہے, آپ اس کے ساتھ بھی جا سکتے ہو. TDAP تو بڑے کم پیسوں پہ, نئے ایکسپورٹر کو تو بڑے کم پیسوں پہ لے کے, تو آپ یہ کام کر سکتے ہو. اس کے اندر آپ کو اچھا پروفٹ مارجن ملے گا. اور دوسری بات یہ کہ آپ اس میں کوشش کرو کہ شروع میں 4 سے 6 گھنٹے آپ اسٹڈی کرو. ہارڈ اسکل بھی, بزنس کیسے کرتے ہیں, بزنس کے کیا طریقہ کار ہیں, اس کو آپ دیکھو. ہم بھی ویڈیوز ڈال رہے ہوتے ہیں, بزنس کی بھی ڈال رہے ہوتے ہیں, بزنس مینجمنٹ کی بھی ڈال رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کے لیے ضروری ہے. اسی طرح سے سافٹ اسکل کی بھی ہم ڈال رہے ہوتے ہیں,
سافٹ اسکل کی بھی آپ جو ہے وہ اس کو اسٹڈی کرو، 4 سے 6 گھنٹے یہ آپ اسٹڈی کرو، چیزوں کو سمجھو. آپ شروع میں آپ کو 4-6 گھنٹے، لیکن اس کے بعد آپ کو کم کرنا ہوگا، لیکن ایٹ لیسٹ 2 گھنٹے آپ نے ضرور کرنا ہے. پھر آپ کو جس وقت آپ کا کام بڑھے تو آپ اچھے لوگوں کو آپ ہائر کرو، ان کو اچھے پیسے دو اور رسپیکٹ سے ان کو پے کرو. آپ کو نہیں چھوڑ کے جائیں گے وہ. آپ یہ نہیں کہ اگر آپ ایک کسی چیز کا کوئی بندہ جو ہے وہ 25,000 کا ملتا ہے تو آپ کو میں 20 پہ رکھ لوں، نہیں، آپ اسے 25 کے بجائے 30 دو اور اس کو کوئی انسینٹیو دے دو کہ ٹھیک ہے تمہاری تنخواہ 20 یا 25,000 ہے، لیکن یہ جو ایکسپورٹ ہوگی اس کے اوپر اتنے % یا پروفٹ کے اوپر اتنے % میں تمہیں دوں گا. تو اس کی جو سیلری ہوگی وہ 30 سے 40,000 50,000 ہو جائے گی. تو وہ آپ کو چھوڑ کے نہیں جائے گا، کیونکہ جو کمپنیاں چلتی ہیں، جو ادارے چلتے ہیں، وہ اس ٹیم کی وجہ سے چلتے ہیں. تو آپ کو ٹیم بنانی بہت اہم ہوگی. اور اس کے بعد پھر آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ جو آپ کو آمدنی ہو اس کا صرف 20 سے 25% اپنی ذات پہ خرچ کریں، باقی آپ چیزوں کو ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں. کیونکہ ایکسپورٹ جو ہے وہ اگر آپ کے پاس 1 ارب روپے بھی ہے نا تو بھی تھوڑے ہیں آپ کے پاس. تو آپ بہت کام کرتے، اور جیسے جیسے آپ کام کرو گے، جیسے جیسے آپ کا کام بڑھے گا، آپ کو چیزیں سستی ملیں گی، کوالٹی اچھی ملے گی، ٹرمز آپ کو کریڈٹ ٹرمز کے اوپر لوگ مال دیں گے آپ کو، اور وہاں پر آپ کو جو ہے نا ایڈوانس میں بھی پیسے مل جائیں گے. تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. آپ اس طریقے سے دیکھو گے آپ کو ہر طرح سے فائدہ ہوگا. اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو کرنا ہوگا. اب فیلورس بالکل نہیں ڈرنا. فیلور تو پارٹ آف گیم ہے، وہ تو آنا ہی آنا ہے، لیکن آپ کو اٹھ کھڑے ہونا ہوگا، باؤنس بیک کرنا ہوگا، اور آپ کو اپنے آپ میں ہمت پیدا کرنی. اور اگر آپ نے کبھی کام نہیں کیا تو بھی یہ نہ سمجھو کہ آپ نہیں کر سکتے. آپ کام کر سکتے ہو، آپ ہر کام کر سکتے ہو. آپ اپنے آپ کے اندر کانفیڈنس پیدا کرو. آپ اپنے آپ سے کہو ہاں یہ کام تو میں کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں. آپ یہ کام کرو. اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کو بچے اس کے چند % جو ہے وہ آپ اللہ کی راہ کے اندر، آپ اللہ کی پارٹنرشپ کر کے لوگوں کے ویلفیئر کے اوپر خرچ کرو. کسی ادارے کو دو، یا اپنا کوئی فاؤنڈیشن بنا کے آپ ادارہ کرو. تو اس وقت جو ہے UAE کے اندر بڑا اسکوپ ہے، اور ہمیشہ سے اسکوپ رہا ہے پاکستان کا. برسوں سے وہ جب سے وہاں آئل نکلا پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتی چلے جا رہی ہیں وہاں پہ، اور بڑھتی چلے جا رہی ہیں. ایکسپورٹ بڑھتی چلے جا رہی ہیں پاکستان کی. ماشاءاللہ ایکسپورٹ ہر سال بڑھ رہی ہیں. ابھی بھی اتنے برے حالات کے اندر بھی شاید 8% ایکسپورٹس ہماری لاسٹ ایئر سے بڑھی ہیں. جو یہ منتھ ٹو منتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو 8% غالباً بڑھی ہیں. تو ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں. خاص طور پہ نیٹ ویئر کی ایکسپورٹ بہت بڑھتی چلے جا رہی ہیں. اور ٹی شرٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ بنا کے پوری دنیا میں سب سے زیادہ چلتا ہے. میں انشاءاللہ ٹی شرٹ پہ بھی کوئی ویلاگ بناؤں گا. تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور بھی ویلاگ میں. ٹل دین اللہ حافظ.